हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ बुध 24 सितंबर। आज का प्रोग्राम यकीनन मेरा मेहमान के साथ तो होना था, और आप ये देख रहे हैं कि मैं आज अकेला प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेहमान हमारे पहुँच नहीं सकी, उनको एक इमरजेंसी में मीटिंग कॉल हो गई। डेफिनेटली बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट है हमारी मेहमान ने। आइंदा हफ्ते ज़रूर हम कोशिश करेंगे या अक्टूबर के महीने में उनको फिर हम मदऊ करेंगे और प्रोग्राम उनसे गुफ्तगू करेंगे तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से। बहुत सारी ऐसी काम की बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और गुफ्तगू हमारी एक किसी नतीजे पर पहुंचती है। बहुत सारी बातें हम बहुत सारी अच्छी करते हैं यहाँ पर, और इन बातों के लिए हमने वक्त निकाला हुआ होता है 3 बजे से 4 बजे तक का। फ़ोन नंबर मैं दोहरा दूँ 0315000824। ये हमारा फ़ोन नंबर है, बहुत आसान सा है, बीच में भी दोहरा दूंगा। और सिंपलिस FM 88.6 के इस वक्त आप चैनल पर सुन रहे हैं सारी हमारी गुफ्तगू, और आज की ट्रैफिक अपडेट्स भी जारी हैं। ट्रैफिक अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे कि हमारे पास अगर कोई ट्रैफिक अपडेट आती है तो हम फौरी तौर पे आपको ट्रैफिक अलर्ट जो है वो जारी कर देंगे। हमें पता चलता जाएगा और हम उन ट्रैफिक अपडेट्स के बारे में बताते रहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ बहुत ज़रूरी होता है कि रब रहीम, रब करीम के नाम से ऐसे किया जाए कि उसको पुकारा जाए कि वो गफ़ूर है, वो रहीम है, वो करीम है, उसकी ज़ात बड़ी रहमत वाली है। हमें वो उसने वाज़ेह तौर पर अपनी लौहे महफूज पर लिख रखा है। लौहे महफूज क्या हुई? वो वहाँ पर उसने एक तख्ती या वो जो वाज़ेह तौर पर एक ऐसा वो टैबलेट उसका, जहाँ पर उसने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि मेरी गज़ब पर मेरी रहमत गालिब है। तो जब उसकी रहमत इतनी तवील और इतनी वसी है तो हम क्यों नहीं उसके बंदे अपने अंदर इतना अच्छा अंदाज क्यों नहीं पैदा करते? क्योंकि हम उसके नायब हैं। ज़मीन पर हमने उसने अपना नायब बनाकर भेजा, कहा कि जाओ और वो तमाम बातें बताओ, वो तमाम तरीक़े बताओ जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह का पसंदीदा तरीक़ा। वो तमाम चीज़ें बताने के लिए उसने अपने बरगज़ीदा बंदे और साथ ही साथ अंबिया और रसूल भेजता रहा। उनके ज़रिए आपको वो रहनुमाई मिलती रही वक्तन फ़वक्तन। कैसे अपने आप को सुधारें, अपनी माशरे को कैसे बेहतर बनाएं। कल हमने समाजी हवाले से, समाजी राब्तों के हवाले से, समाजी खिदमात के हवाले से एक अच्छा प्रोग्राम किया। बहुत सारी बातें हुई, समाजी खिदमात के हवाले से भी हुई कि हम कैसे लोगों की कैसे इस्लाह करते हैं या लोगों के लिए खिदमात कैसे अंजाम देते हैं। एक मुझे याद आ गया एक कॉल, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले ट्रैफिक अपडेट दे दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक का एक दबाव है अंकुर सैयद चौक, गार्डन चौक, आगा खान सोहम रोड, ये जो यहाँ पर ये जो सिलसिला रहता है ये मुश्किलात का, और पानी वगैरह की वजह से आती है मुश्किलात, तो बहरहाल आप एहतियात कीजिए। अब आती है बात एक ट्रैफिक अपडेट की, और तो वो है जनाब एक ट्रैफिक बहाल हुई है नुमाइश से तिब्बत और तिब्बत जानिब अहमद जना रोड, वो भी ट्रैफिक बहाल हो गई है। वो जब मुश्किलात थी वहाँ पर वो हल हो गई हैं। तो बहरहाल 1915 आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होता है। एक ट्रैफिक का और प्रेशर है, यहाँ पर दबाव है नर्सरी की जानिब बलोच कॉलोनी, बलोच कॉलोनी से नर्सरी में मेन शाहरा पर स्कूल की छुट्टी के वक्त थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं। लिहाजा आपने और हमने ये एहतियात करनी होती है कि बहुत एहतियात से यहाँ से तहम्मुल के साथ, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी स्कूल्स जब ऑफ होते हैं तो उसमें बहुत एहतियात की जाती है। तो बात हो रही थी कि हम यहाँ पर बात करते रहे कल समाजी खिदमत के हवाले से। अब समाजी खिदमत लोग पूछ रहे थे, हमसे बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे सुनने वालों ने, हमारे करम फरमाओं ने ये पूछा कि बताइए कि हम कैसे ये खल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। खल्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक सलाम, यही बहुत बड़ी एक आपकी बेहतरी है, और यही एक समाजी खिदमत है। घर में अपने लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना, अपने बीवी अपने बच्चों के साथ, बीवी जो है वो अपने शौहर के साथ और अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया रखे, यही एक समाजी खिदमत है। समाज की एक इकाई एक घर है, उस इकाई को भी अगर हम ठीक कर लेते हैं तो इस तरह की सारी इकाइयाँ ठीक हो जाती हैं, समाज या माशरा सुधरता चला जाता है। एक कॉल भी आ रही है, मैं ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से?
हेलो 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 जी, कौन? सोहेल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ गई जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सोहेल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भैया मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो। जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं जा रही। हेलो, ठीक है, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। एक बड़ी सीधी बात कि मैं कहता हूँ ये एक बड़ी अच्छी सी मुझे मिली एक कि खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत का चुना। और ये बात कहते हैं मौलाना रूम। मौलाना रूम बड़ी कमाल की शख्सियत थी, बड़ी दानाई वाली है, दानाई से भरपूर, हिकायतों से भरपूर उनकी बातें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो हेलो जी, हम सुन रहे थे लेकिन उनकी कॉल कट गई। खैर कोई मसला नहीं, आप फिर कॉल कर सकते हैं। तो खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता चुना? बेहतरीन रास्ता यही था कि चुना जाए खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता यही है कि रास्ता मखलूक से मोहब्बत का चुना जाए। मौलाना रूमी ने कहा आप खल्क़ खुदा से मोहब्बत कीजिए, बेहतरीन तरीका यही है। आते हैं बात, इसको कैसे मोहब्बत की जाए, अब ये देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? अस्सलाम वालेकुम। से कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा टॉपिक है आपका। जज़ाकल्लाह। आपने यकीनन मेरा इस वक्त जो है प्रोग्राम या तो देख रही हैं या सुन रही होंगी। जी आपकी ठीक नहीं आ रही भाई, थोड़ी आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज थोड़ी सी आवाज थोड़ी हो रही है ना? आवाज के लिए मुश्किल हो रही है आपको कुछ, मेरे ख्याल में आवाज भाई थोड़ी सी सही नहीं आ रही। बाकी मैं टॉपिक के बारे में कहूंगी कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूंगी ना, बेशक सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने, बेहतरीन। जी भाई, थैंक यू जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो हम ले रहे हैं कॉल, लेकिन मेरे ख्याल में कॉल्स में यहाँ मुश्किल आ रही है लोगों के लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मैंने अभी रेडियो अभी ऑन किया है। जी जी जी। तो आपको मैंने टॉपिक देखा, बहुत माशाल्लाह प्यारा टॉपिक आपने दिया है। हाँ, खल्क़ खुदा से मोहब्बत की जाए और हम कैसे अपने आप को और अपने घरों को, अपने माशरे को, अपने बच्चों को कैसे अच्छे रास्ते पर लगा सकें, उनको खल्क़ खुदा से मोहब्बत करना सिखा सकें। सोहेल भाई देखें, मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहली जो इसकी सीढ़ी है ना वो नमाज है। हाँ 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 हाँ, एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला से जब कांधे जुड़ते हैं ना, जब कांधे से कांधा जुड़ता है तो फिर दिल जुड़ना शुरू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों को, मैं आपके रेडियो के प्रोग्राम से ये लोगों तक ये बात पहुँचा दूँ जी जी, नमाज के लिए जाएं, अच्छी तालीम जहाँ पर इसकी तरबियतें दी जाती हैं वहाँ बैठे। तो इस चीज से ना काफी मालूमात हासिल होती हैं और फिर इंसान से मोहब्बत खुद ब खुद दिल में जागना शुरू हो जाती है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। तो बहुत प्यारी बात। पहली सीढ़ी नमाज की है, आप नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला के जितने करीब जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको उतना और मोहब्बत दिल में डालेगा, ताकि लोगों से आप मोहब्बत कर सकें और मोहब्बत से रह सकें। बहुत प्यारी बात कही आपने, बेहतरीन बात, बहुत आला, बहुत आला, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला खुश रखे, इस तरह प्रोग्राम करते रहें। आमीन, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर आपसे बात करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भैया, हम सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम। बात हो रही है, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कि मस्जिद जाएंगे तो डेफिनेटली मस्जिद में जाइए, वहाँ पर जो तालीम के हल्के होते हैं वहाँ बैठते हैं लोग, जब जुड़ना शुरू होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये, जब आप नाक ज़मीन पे रखते हैं ना, इंसान की सबसे ज़्यादा जो आजिज़ी और इंकिसारी का जो लम्हा है वो ज़मीन पर माथा और नाक टेकना है। जब वो टेकता है इंसान, तो एक श्रीलंकन प्लेयर ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुरलीधरन नमाज़ पढ़ते हुए देख रहा था हमारे प्लेयर्स को, तो उसने कहा ये जो आप ज़मीन पर माथा और नाक टेकते हो ना, ये सबसे हसीन मंजर होता है। आप कितने भी बड़े इंसान हो, लेकिन आपको माथा ज़मीन पर रखना ही होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब आबिद भैया। जी, मैं आबिद अमीन न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से मुखातिब हूँ। मैं हाजिर। मुस्कुराहटों की कोई आवाज नहीं होती, मुस्कुराहट की आवाज नहीं होती, मुस्कुराहट की एक फीलिंग होती है, हंसी की आवाज होती है, मुस्कुराहट की एहसास होता है, और एहसास होना शुरू होता है लहजों से। हाँ, लहजे से
لیکن جب بہت زور سے مسکراہٹ آ رہی ہو نا ہاں 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 تو آپ کی جو انداز الفاظ ہوتے ہیں نا جی وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں، جیسے کہ جزاک کوئی صبح سویرے پھول کا کھل جانا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بہت آپ کی محبت ہے، تو نوازش. جی بہت بہت شکریہ سہیل بھائی. جی سہیل بھائی دو باتیں شروع میں ضرور کروں گا. پہلے تو رضوان بھائی کے حوالے سے مجھے پتا چلا ہاں ان کہ کی ان کی طبیعت طبیعت کا کچھ معاملات ہیں، ان کا جی ہارٹ اٹیک کا کوئی جی جی مسئلہ اللہ نے بڑا ہوا ہے. کرم کیا ہمارے اور اب روبہ صحت ہو رہے ہیں. سینئر جی سہیل بھائی، الحمدللہ بہت اللہ عمدہ، تعالیٰ ان کو بہت عمدہ صحت دے پروگرام اور کرتے ہیں، بہت ان اچھی کا دل شخصیت ہے ان بہت کی، اچھے سے کام کرنے لگے. بہت اچھی شخصیت ہے ہمارے، بہت اچھے ساتھیوں میں سے ہیں اور انشاءاللہ جلد وہ صحتیاب ہو کر کے پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے انشاءاللہ. اپنی باتوں کے دوران اگر کوئی اپڈیٹ آپ تک پہنچے جو انتظامیہ سن رہی ہوتی ہے جی تو پلیز ہم تک پہنچائیے گا، جی کیونکہ ہم بڑے تشویش کا شکار ہیں کہ جب سے ہمیں اپڈیٹ ملی ہے ہاں کہ ان کا دل کا کوئی مسئلہ آیا تو ہاں 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 اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صحت دے. کیا انشاءاللہ ہوا نا سہیل بھائی، آمین. انسانیت سکھانے والے ہاں ہمارے آپ کے آقا ہاں. علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پڑوسی ملک میں کچھ متنازع بنایا گیا آپ کے نام کو. ہاں ہاں انسانیت سکھائی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جی اپنے رب کے حکم پر. ہاں ہاں اور جب مستنازع بنایا گیا تو میں نے انہی کے ملک کے جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے جی انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہمارے آقا سے. ہاں 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 یہ بڑے مزے کی بات ہے. دیکھیے یعنی نا. کہ جتنا انہوں نے متنازع بنایا نا ہاں ہاں اتنا ہی لوگوں نے اپنی قسمت چمکائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے. ہاں 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 بالکل صحیح، اللہ بالکل صحیح، اچھا ماشاءاللہ بہترین بہترین. تو میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ کیونکہ آپ کا نام لے کر ہم اپنی قسمت چمکا سکتے ہیں. آپ کا نام تو ویسے ہی بلند ہے، طٰہٰ یاسین مزمل. بالکل 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 بالکل. اللہ اکبر. ہاں ورفعنا اللہ کا ذکر. نہیں ہاں جی ورفعنا اللہ کا ذکر. جی سبحان اللہ. اصل بھائی مولانا روم ہوں انسانیت کی بات کر رہے تھے، فرمایا کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے کئی گنا بہتر ہے. بہت بہتر ہے، یقیناً یقیناً بالکل. سبحان اللہ، بالکل بہت عمدہ بات کہی، جزاک اللہ بہترین. اور بتائیے گا آپ مولانا روم کی باتیں ہم سن رہے ہیں. میں وہی سلسلہ مولانا روم سے بھی آگے لے کر چلوں گا. بات کرنے کی کافی آج بہت سارے میں چیزیں لکھ کر اور ذہن میں بنا کر لایا تھا، تو میں نے سوچا تھا آج سب لوگوں کو باتیں پہنچا دوں کیونکہ موقع اچھا ہے. آج میرے پاس مہمان بھی نہیں ہے تو میں اپنی بات کر لوں. اور میرے ٹائم زیادہ نہیں لوں گا میں. جزاک اللہ. آپ عرض کیجیے. تھینک یو. تو بات آتی ہے کہ ہمارے پاس سے کیسے یہ خلق خدا کو سے محبت کیسے کریں ہم، چاہے وہ چڑیوں کو پانی ڈال کر کے، چاہے چڑیوں کو دانہ ڈال کر کے، چاہے وہ بلیوں کو جو بیچاری بھوکی گلیوں میں ادھر ادھر پھرتی ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیں. میں حیران ہو جاتا ہوں. میرے پاس تو ایک بڑی مثال ہے. میرے پڑوس میں ایک بہت اچھی بڑی ہمدرد اور درد دل رکھنے والی ایک بچی ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ بچی جو ہے جاتی ہے اور نوکری اس بات پر کرتی ہے کہ وہ کتے اور بلیوں اسٹریٹ ڈاگس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے. وہ سب نوکری کر کے اس سے جو کماتی ہے. میں ایک کال لے لوں پھر اس پر بات کرتے ہیں خلق خدا کے ساتھ. بھلا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا زاہد. جی سہیل کا خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر. سہیل بھائی آج ماشاء اللہ بہت اچھا موقع ملا آپ کو اور ہمارے کو کہ ہم جو ہے نا آپ کی جو ہے نا گفتگو جو ہے نا صحیح سے سن سکے. بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کا جو بھی ٹاپک ہے آپ کا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ جو معاشرے میں پڑھتے ہوئے جو ہے نا کچھ نافرمان اولاد ایسی ہو گئی کہ ماں باپ سے بدتمیزی، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا. میں اپنے علاقے میں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو ہم سب کے بارے میں کوئی ایسی باتیں ایسی بیان رہتے ہیں باتیں بتائے کہ جس سے جو ہے نا ہم نوجوانوں کے دل میں جو ہے نا واپس اپنے ماں باپ کی جو ہے نا محبت میں بھی ہو جائے. اسی پر اس بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا سہیل بھائی اسی پر کر دیجیے گا. بالکل میں اسی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. بڑی اچھی بات کہی زاہد بھائی نے کہ ماں باپ کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج کل ماں باپ کی عزت و توقیر جو ہے بڑی متاثر ہوئی ہے، تو اس پر بھی بات کی جائے. تو بات آتی ہے کہ میرے اچھا وہ اس بچی کی بات ہو رہی تھی کہ جو ایک نوجوان بچی ہے اور وہ جا کر کے وہاں پر اپنی جاب کرتی ہے. وہ بیٹی ہماری گلی کی ہم سب کے لیے بڑی محترم ہے اور ہم سب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ وہ اسٹریٹ ڈاگس کو ویکسینیٹ بھی کروا دیتی ہے وہاں پر، تاکہ اور وہ بلیوں کو بھی ویکسینیشن ہوتی ہے تاکہ وہ کوئی ان کا زہریلا اثر یا بیماریاں ان کو نہ ہو. تو یعنی وہ دیکھیے کہ خیر کا معاملہ اس نے کتنی محنت کر کے سارا دن 8 گھنٹے کی محنت کے بعد، اس 8 گھنٹے کی محنت کے بعد
وہ پھر کہیں جا کر کے پیسے کما کر کے ان جانوروں کے لیے لے کر آ رہی، تو بات اس کے ہاتھ سے خیر چل رہی ہے. خیر چلائیے، زبان سے چلائیے، ہاتھ سے چلائیے، جیب سے چلائیے. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، ناظم درویش بلوار کراچی سے. جناب ناظم درویش بھیا کیسے ہیں؟ آج آپ ہیں اور آپ کی آواز پھر چلی گئی ناظم بھیا، آپ کی آواز جا رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز، آپ ذرا پوزیشن بدلیے. جی جی ناظم بھیا آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. آپ کوشش کیجئے کہ دوبارہ کال کر لیں اور کسی پوزیشن اچھی پوزیشن سے کر لیں تو ہم آپ کو ضرور سنیں گے. بہرحال کہنا چاہیے کہ آپ جب، اور یہ یاد رکھیے، میں آپ پھر ایک کال لے لوں میرے خیال میں یہ کافی دیر سے ان کا آ رہا ہے. میں جناب غلام مصطفیٰ صاحب، السلام علیکم جی غلام مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام غلام مصطفیٰ صاحب، یقیناً بات کر رہے ہوں گے. جی 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 کہیے، ہم سننا چاہیں گے آپ کو. بس بات یہ ہے کہ آپ ٹاپک ایسے رکھا ہے کہ بہترین ہے. جب بات سن خلق خدا یہ کہ اپنی جو ہے نا طریقے کو اپنائے، اور جو ہے نا ایسے ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اپنا اخلاق سیدھا کرو. اگر اخلاق سیدھا ہو جائے نا تو خود ہی خلق خدا بن جاتا ہے آٹومیٹک. بالکل. اور اس میں جو چیز جو ہے نا نیکی کا یہ کام ہے کہ اگر روڈ پہ ایک شیشہ پڑا ہو نا اس کو ہٹا دینا، ایک بھی ایک نیکی کا کام ہے. بہت اچھی بات کہی، بالکل صحیح کہا. آیات پڑا ہو تو اس کو ہٹانا ہے، یہ بھی تو ایک نیکی کا کام ہے. خلق خدا اس کو نیکی بڑھاؤ، ہاں 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 انسانوں کو مدد دو، بالکل صحیح. کے لیے محبت پیدا کرو. بہت اعلیٰ بات، بہت اعلیٰ بات، بہت اعلیٰ. خلق خدا بہت سارے طریقے اس میں ہیں. جی ہاں بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے. تو یہ ایک کولن نے بولا کہ ماں باپوں کا طریقہ جو ہے نا ادب نہیں کرتے ہیں بیٹے، تو ماں باپوں کا خود گناہ ہوتا ہے، خود ان کو تربیت سے ہی نہیں دیا ہوا ہے نا. تو تاکہ نوجوان ہو گیا نا، لیکن باہر جی بالکل 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 اس میں بات کرتے ہیں. آج اسی میں بات کرتا ہوں، رائٹ. انشاءاللہ سنتے رہیے گا ہمارا پروگرام. مصطفیٰ صاحب تھینک یو، جزاک اللہ جی، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو بات آتی ہے کہ خیر تقسیم کرنے کی. جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، جب وہ بچی خیر تقسیم کر رہی ہے، خیر کے کام کر رہے ہیں، خیر کے تقسیم، خیر کا مطلب یہ خیرات نہیں ہے صرف. خیر کا مقصد ہے زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کی مدد ہو رہی ہے، کسی کے لیے 2 قدم چل کر جاتے ہیں، یہ بھی خیر ہے. کسی کے لیے اچھے میٹھے بول بولتے ہیں اور کسی کو ویلکم کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ، پیار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور میٹھے لہجے میں آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی خیر ہے. اور جب تک آپ کے ہاتھ سے، زبان سے، آپ کے جسم سے، آپ کے ارد گرد سے، آپ کے مال سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا. یہ بات طے شدہ ہے. یعنی اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا پوری دنیا کا، اس نظام کے تحت اگر آپ ان طریقوں پر چلیں گے آپ کے اوپر زوال آنے کے چانسز کم ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جاننے بول رہا ہوں کدی پاڑی سے. کیسے بھیا؟ اللہ کا کرم. آپ کو طبیعت؟ اللہ کا کرم. بہت اچھی باتیں اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے. کوشش کر رہے ہیں، کوشش ہے کہ دلوں میں بات چلی جائے، کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں جی جی بالکل، دلوں میں جا کے دل میں جا کے بیٹھتی ہے. میں نے دیکھا اپنے تجربے میں کہ ہم یہ دنیا مفادی عمل ہے، جیسا کرا گا ویسا کرا گا. تو ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا کوشش کریں کہ ان کے زبان کے اندر جس سے حلال کا لقمہ جائے. آپ کرو ایسے لوگ میں نے کیا بات کہی، بہت اعلیٰ. ان کو نہ کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، نہ مالی نہ جانی. ٹھیک ہے کم ہے تھوڑا، لیکن اس کے حلال پہ یقین رکھتے ہیں تو تقریباً جو ہے نا وہ معاشرے میں سب سے زیادہ خوشحال ہے. بالکل یہی تھوڑے سے پیسوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک امام مسجد یا مؤذن کے پاس بہت تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، عام آدمی سے بھی، ایک عام مزدور سے بھی کم، لیکن اس کے گھر میں سکون بہت ہوتا ہے، برکتیں بڑی حاصل ہوتی ہیں. حلال کا لقمہ، بے شک حلال کا لقمہ. اچھا دوسری بات یہ سر ہے کہ جتنے لسنر سن رہے ہیں سب کو نسبت سے سلام اور ان سے دعاؤں کی درخواست ہے. جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی بیمار ہیں، جس سے جو ان کے لیے دعا کریں.
اللہ ان کو تندرستی دے. آمین السلام آمین. علیکم. وعلیکم السلام. بڑی اچھی بات کہی آپ نے, اور میرے خیال میں ہر بیمار کے لیے خیر کا جملہ یا خیر کی دعا, یعنی کسی کے لیے ہاتھ بھی بلند کر دینا, یہ بھی خیر کا کام ہے, اور خیر کے کام میں اپنا وقت لگائیں. یہ ضرور ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی کام کرتے ہیں, یہ بھی خیر ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتا ہوں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ سر بھائی وعلیکم السلام. میں یہ بولنا چاہوں گی کہ اللہ کی خزانوں میں صرف ایک خزانہ ہے نا جی, یہ بھی بتائیے گا. آپ نے کیا بتایا, کیا پوچھا آپ نے؟ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں جانیے, اور نیکی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. بے شک بے شک, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی پر ہم بات ابھی آگے بڑھاتے جائیں گے, کیونکہ ہمارا پروگرام کافی دیر تک ہے ابھی. تو انشاءاللہ ہم اصل بات پر آنے والے ہیں, جو ہمارے گھروں میں گھروں کے مسائل, گھروں کی مشکلات, چاہے اس میں بیوی کی مشکلات ہیں, چاہے اس میں ماں باپ کی مشکلات ہیں, تو ہم وہ سب آج کوشش کریں گے. ایک بات تو کہنا چاہوں گی کہ ہاں میں رہتی ہوں نا, جی جو میرے ریلیٹیوز ہیں, پڑوسی ہیں, جی, ان کے اولاد نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اتنے سارے جانور پالے ہیں نا, بہت سارے جانور ہیں نا, جی 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 جی, اور ان کی خدمت کرتے ہیں. جی میں یہی کہنا چاہوں گی. دیکھیے جزاک اللہ, بہت اچھی بات آپ نے کہی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو جی. تو یعنی جاندار کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ذی روح ہو, انسان ہو یا صرف جاندار, جو جانور ہیں جن میں روح تو نہیں ہوتی لیکن ان میں جان ضرور ہوتی ہے. جان اور روح جو ہے, جان اور روح جو ہے, وہ دونوں تو چیزیں انسان کا خاصہ ہے, کہ انسان کے اندر روح بھی ہوتی ہے اور جان بھی ہوتی ہے. تو بات آتی ہے کہ آپ پر زوال نہیں آ سکتا, کتنے بھی مشکل حالات ہوں, آپ کے پاس برکتیں اترتی رہیں گی, وہ زوال ہے ہی نہیں. زوال تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ اپنی گرفت میں پھنس چکا ہو اور اسے کوئی نکال نہ سکتا ہو. اگر آپ کے پاس, آپ صبح وقت پہ اٹھتے ہیں, آپ صبح بہترین صحت مند اٹھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اور صبح دن کا آغاز کرتے ہیں, اور اگر آپ شام کو یا رات کو اپنا کھانا کھا کر بستر پر سو رہتے ہیں, تو سمجھ لیں آپ بہت خوش نصیب ہیں. یعنی آپ کو بہت ساری گولیاں بھی نہیں پھاکنی پڑ رہی, بہت کچھ آپ نے بیماریاں بھی نہیں بھگت رہے, تو یہ سمجھ لیں یہ بھی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. تو بات ہم کرتے چلیں کہ آپ آ رہی تھی کہ یہ خیر جو گھروں کے اندر ہم نے نہیں رکھی ہوئی, جو ہم اپنی گھر میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا, کہ اگر ہمارے آفس سے ہمیں مشکلات آتی ہیں تو ہم گھر میں بھی آ کر کے وہی تیوریاں, وہی مزاج اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں. یہ بڑی بری ہی تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ آپ جو ہے دوہری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, اور اب آپ دوہری طرح سے اپنے گھر والوں کو بھی متاثر کریں گے, کیونکہ آپ کا مزاج وہاں سے بن کر آیا آفس سے, اور دوسرا آ کر کے آپ نے گھر کے اندر اس کو مسلط کر دیا. نہ کیجئے مسلط, اس کو رہنے دیجئے. وہ لوگ بہت سکون سے رہنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو خوش آتا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو مسکراہٹ جب آپ کے بچوں کی, جب آپ وہاں گھر پر پہنچتے ہیں, وہ جو آپ کے لیے دوڑ کر بچے آتے ہیں, وہ جو آپ کی مسز آپ کو دیکھ کر کے اگر مسکراتی ہیں, خوش ہوتی ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں تو آپ کے ساتھ. اور میں یہی کہوں گا جو خواتین بھی سن رہی ہیں, کہ جو شخص آتا ہے باہر سے, بہت ساری چیزیں بھگت کر آ رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی, یہ بھی خیر کا معاملہ ہے. ہم نے وہی خیر کی بات آئی ہے, خلق خدا سے محبت. تو خلق خدا میں اب ایک بڑا پرانا ایک وہ ہے, اول خیش بادہ درویش, یعنی پہلے اپنے لوگ ان کے ساتھ فلاح کا معاملہ تو کیجئے, پھر بعد میں درویش یعنی چلتا پھرتا ہر شخص, اس کے ساتھ بھی آپ خیر کا معاملہ کیجئے. ہر کام میں پہلے اپنے لوگوں سے ابتدا کیجئے, پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کیجئے. میرے گھر میں اپنی بدتمیزی کروں اور میں جا کر کے باہر خیر کی باتیں کروں, میں یہاں پر آ کر ملمہ کاری کروں, کسی کے دل پر اثر نہیں ہوگا. دل پر اثر کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کی بات ہوتی تھی, ان کی دل پہ اثر رکھنے والی باتیں ہوا کرتی تھیں. ایک بار ایسے ہی بیمار ہوئے وہ, اور ان بیمار ہونے کے بعد وہ گھر پر صاحب فراش تھے, تو باہر مجمع تھا خانقاہ میں, بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی, ڈیفینیٹلی درس کے لیے آتے تھے استاد سے, شیخ سے, مرحوم شیخ سے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آج ایسا کرتا ہوں کہ میں چلا جاتا ہوں اور میں وہاں پر وہ بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد آئے تو اپنے والد سے کہا کہ مجمع ویسے ہی ساکت بیٹھا ہے, مجمع پہ کوئی اثر نہیں ہوا, ان کے قلب پر کوئی ایسا اثر نہیں ہوا جس میں ان کو رقت طاری ہوتی. جیسے آپ بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں, لیکن میری بات میں وہ اثر نہیں آیا.
صاحبزادے نے کہا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑا ایک مقام رکھتے ہیں. تو پھر انہوں نے اسی بیماری میں انہوں نے کہا مجھے سہارا دو اور چلو میں وہاں چل کر کے بات کرتا ہوں. یہ ان کے آخری دنوں کی بات تھی اور وہ صاحب فراش تھے، اپنے مرض الموت میں مبتلا تھے، دنیا سے رخصتی کا ٹائم تھا. انہوں نے بس اپنے منبر میں بیٹھتے ہی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں سو رہا تھا کہ بلی آئی اور دودھ پی گئی، مجمع داڑے مار کر رونے لگا. یہ کیا چیز تھی ایسی؟ اب وہ بیٹا ان کا حیران ہو گیا کہ کیا بات، آپ نے تو صرف کہا کہ بلی آئی اور دودھ پی کر چلی گئی. تو انہوں نے کہا یہ سب جان گئے کہ میرے رخصتی کا وقت ہو چکا ہے. یہ سب جان گئے، اس وقت ان کے دلوں پر جا کر یہ بات پہنچ گئی ہے. اور یہ جب تک آپ اپنے قلب کو ان کے ساتھ نہیں ملائیں گے، میرے سننے والے میرے قلب کی کہی بھی بات کو اگر سنیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ انشاءاللہ ان کے لیے کارآمد بھی ہوگی. اور وہ شاید دل کرے گا یار عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ صاحب یہاں پر کچھ کہہ رہے تھے. تو میں کہتا ہوں کوشش کریں خلق خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت تو کر لیتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی، کہ کیسے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. تو اب اگر ہم آتے ہیں کہ کسی کو تکلیف، اگر اچھا اب تکلیف کی بات آتی ہے تو میں اس پہ بڑا ایک اچھی بات یاد آ گئی ہے. میں کرتا ہوں ایک کال لے لوں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، مسز کامران. جی سہیل صاحب آج بہت جی 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 ہیلو، آپ کی آواز چلی گئی کیونکہ میرے خیال میں آپ کے یہاں سے سگنل پرابلم ہے کوئی ایسی. جی اب آ رہی ہے؟ اب آ گئی جی، آ گئی، اب آ رہی ہے؟ جی آ گئی، جی آ گئی. اچھا اچھا، کیونکہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. جی ہاں، جی ہاں. تو یہ جو ابھی آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا، جی جی جو یعنی اختتام کیا جس ایک جملے سے جی جی کہ بلی آئی اور دودھ پی گئی، اور مجمع جو ہے وہ سمجھ گیا اور دھاڑے مار کے رونے لگا. تو اس کا یہ ایک جو میری ناقص عقل میں سمجھ میں آ رہا ہے جی 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 کہ اس وقت رزق حلال جو تھا کہنے والا بھی کھاتا تھا ہاں، اور سننے والے بھی کھاتے تھے. قلب پر اثر اسی کی ہوگا. جی ہاں کمیونیکیشن تھی نا وہ پوری یعنی آن ڈاٹ پہنچ جاتی تھی. بالکل صحیح. آج جو ہے میں کہتی ہوں کہ میں اس میں خود کو بھی شامل کرتی ہوں. میرا یہ ایک ہے اللہ کہ رحم. میرے والد نے یہ کہا تھا جی. کہ میری شادی کے وقت ہم دو بہنیں کے رخصتی کے وقت یہ بھی جی. اتنی بات ہے کوئی بہت پتھر کے زمانے سے جی 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 کہ انہوں نے کہا تھا بیٹا ابھی تک میں نے آپ کو رزق حلال کھلایا ہے، اب آگے آپ اپنے شوہروں کی حفاظت کرنا اور ان کو اتنا نہ پریشرائز کرنا کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ یعنی رزق ناقص لانے لگے. بہت اچھی. وہ ہمارے یہاں آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہے اور پوسٹ پر ہیں میاں صاحب. لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر لاکھ بھی روز آ رہا ہو اور ہماری خواہشات ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائیں تو وہ لاکھ بھی ہم کہیں گے کہ نہیں کم ہے اور ہونا چاہیے. تو اپنی خواہشات کو اور ضروریات کو جو ہے اس میں فرق ہم سمجھ لیں. اور سب سے پہلا یہ کہ کوئی بھی آپ 10,000 کماتے ہو 10 روپے کماتے ہو لیکن رزق حلال کو آپ اپنے ترجیحات میں رکھیں کہ نہیں مجھے رزق حلال کھانا بھی اور اپنے بچوں اور بیوی کو بھی کھلانا ہے. جب تو اثر ہوگا سہیل صاحب ہمارے کہنے میں بھی اور سننے والوں میں بھی. تو پرائرٹی میں ہمیں رزق حلال کا حصول رکھنا ہے. ہمیں نہیں رکھنا حاضر من فضل ربی کہہ دیتے ہیں ہمارا بھی کہ آیت کو پڑھتے ہیں اور یہ بھی غلط لوگ پڑھتے ہیں. اس لیے میں نے یہ ان لوگوں کا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور آسپیکٹ کے لیے یہ آیت اتاری تھی اور ہم کہتے ہیں کہ جو اوپر اس کا رزق آ رہا ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. نہیں، یہ بھی ایک کفر ہے اور غلط ہے اس کا استعمال آیت کا. تو کیا کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا یہ رزق حلال پہ جب تک ہم نہیں وہ کریں گے امتساز، ہماری اولادیں ہمارے قابو میں نہیں رہیں گی، ہمارے شوہر ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے، ہماری بیوی ہمارے قابو میں نہیں. درست کہا آپ نے. تو اس چیز کو ہمیں وہ رکھنا ہے. یہ ہمیں انگریز نہیں بتائے گا. انگریز تو ہمیں ٹیکنالوجی کے رحم و کرم پہ ڈال رہا ہے نا. اس کے پاس تو اسلام نہیں ہے. وہ ہمیں اسلام سے دور کرنے پر ہی تو یعنی توجہ دے رہا ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ کھانے کے ذریعے ہمیں خراب کر رہا ہے. کیونکہ یہ ایک میں نے ریسرچ پڑھی تھی، اس کا وہ تھا لب لباب
क्योंकि अंग्रेज ने पूछा कि पहले ये 313 जो थे वो 3000 में भारी हो गए थे, अब इनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, ये क्यों नहीं होते? ये हमारी जंग से पहले की बात है जो हमने अभी अल्लाह के हुक्म से दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अजहान भी अब हमारे पास आ गए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से और इजाफा हो। तो उस वक्त ये कहा गया कि क्यों नहीं है, तो उन्हीं अंग्रेजों में से किसी ने जवाब दिया कि अब इनका रिस्क से हलाल नहीं है। बहुत बड़ी बात है, अब ये जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। लम्हे फिक्रिया, हाँ तो आप सोचिए कि लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए कि अंग्रेज हम तक पहुंच गए, हमें डिटेक्ट कर लिया कि इनको हम कैसे मात दे सकते हैं। अब देखिए बाहर से खाने आ रहे हैं ना, मुझे किसी की पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा चाहे उसके माँ बाप की दस्तरस में हो ना हो, वो उसको दे देते हैं 500 रुपए 1000 के, जाइए बेटा आप खा लीजिए। उसकी उसमें नहीं पहुंच रहे तह में कि ये जो बाहर से बेटर आ रहा है और हमारे यहाँ तैयार हो रहा है, कबाब तैयार हो रहे हैं, सैंडविच हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो उनका खाना मटेरियल आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि नॉलेज तो हमारे यहाँ है नहीं, बिल्कुल तो हमारे पास है नहीं। हम ना दीन की तरफ है ना दुनिया की तरफ है, हम आधे सीधा आधे बटेर हो गए। तो हमारा रिस्क के हलाल के ऊपर तो हर एक जा सकता है ना, चाहे कम इल्म है, चाहे मुझ जैसा जाहिल आदमी है, वो भी ये सोच सकता है कि जब मेरे नबी ने कह दिया, बस मैं अपने आप को उसमें शामिल कर लेती हूँ। मैं भी अभी पिछले मकतब हूँ, आप लोगों से कतरा कतरा जमा करती हूँ अपने इल्म में। हम तो खुद सीखते हैं, हम तो खुद सीख रहे होते हैं आप लोगों की गुफ्तगू से। इस पर भी आप लोग अगर करें तो ये भी एक सत्य जारिया है। जी जरूर जरूर, और ये जरूर होना चाहिए। रिस्क हलाल पर, रिस्क हलाल पर इंशाल्लाह जिक्र करते हैं। रिस्क हलाल हमें प्रायोरिटी बनानी मुझे जैसी वक्त मिलता है, मजदूरों से भी सीखती हूँ, मजदूरों से भी सीखती हूँ कि वो इतने मुतमईन, हम गरीब कह के कशकोल लेके बाहर चले जाते हैं ना कि हमारे यहाँ गुर्बत इतनी है। आप यकीन मानिए सुहेल साहब जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अगर मजदूर आते हैं ना, चाहे वो घर का काम हो या वो यानी बढ़ई का काम हो, वो इतने मुतमईन होते हैं, मैंने उनकी जबान से नहीं सुना कि वो कहे हमारा गुजारा नहीं होता। शुक्र अदा करके पहले कहते हैं कि हमारा गुजारा हो रहा है। तो हम कौन से गरीब को बाहर पोर्ट्रेट कर रहे हैं? सही हमारे हुक्मरान गलत पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी गुर्बत है। वो कुछ और होंगे, वो बैगर्स वाले गरीब होंगे। बैगर्स का तो दिल ही नहीं भरता ना मांगने से, नहीं उनका तो ये भी एक माफिया है। हलमन मजीद भी कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। वो हलमन मजीद पर बदलने की बात आए, जब नोट बदलने की बात आए, मैं पता नहीं उस वक्त थी या नहीं थी, मेरे वालिद बहुत पुरानी बात बताते हैं 70s की, क्योंकि वो बोरे के बोरे नालों में डाले गए। अभी इनके पास बोरों के बोरे हैं, इन फेक बेगर्स के पास। अब उनकी मेहनत का तो पैसा नहीं था जो उन्हें दर्द हो। जब एक फकीर इतने उसको कन्वर्ट करवाने जाएगा तो सवाल तो होगा ना उससे। नाले में फेंक दिए करोड़ों के रुपए नालों में फेंक दिए कि भाई मैं कैसे इसको कन्वर्ट करवाऊं, बड़ी बात, चेंज करवाऊं। देख लीजिए। तो अब आप देखिए कि हमें बात जो है ना वो गरीब फकीर वाली, जो ये बैगर गदागर फुकरा जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं, वो तो औलिया उद्दाम में आता है। हम इंटरप्रेट कर देते हैं, हर चीज को गलत इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। दुरुस्त कहा आपने। वो फुकरा और है, ये फकीर जो है ये गदागर है, भिखारी हैं। बहुत अच्छी बात कही तो उन फुकरा के पास तो बड़े बड़े ताजवर जाया करते हैं माथा टेकने। जी जी, ये तारीख है। लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है कि ना हमारी खवातीन तारीख पढ़ती हैं, जी जी, ना वो अपने बच्चों को तरबियत दे सकती हैं। बस मैं ये शुक्राना करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस उम्मती में मेरा है, और फिर मुझे असातिज़ा अच्छे मिले, मुझे पेरेंट्स अच्छे मिले, आप जैसे लोग अच्छे मिले कि मैं मीडिया के जरिए जो है, जहाँ लोग मीडिया को बुरा कहते हैं, जी जी, मैं उनमें नहीं हूँ। मैं कहती हूँ मीडिया में हमें संवारा है, हम अच्छी बात को कहीं से अपने अंदर रखते हैं, लेते हैं, अच्छी बात ही बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये थी मिसेस कामरान, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सीखो सिखाओ सिंध पुलिस FM 88.6 के चैनल पर भी, और साथ में FM के उसके पेज पर देख भी रहे हैं। इस वक्त हम लाइव भी हैं, सिलसिला बातों का भी है। लेकिन बात आती है कि एक वालदैन के हवाले से एक बात कही, तो मैं वालदैन वाली बात भी कह जाऊं, और कि कैसे हम अब एक बात का अब हमने कभी सोची नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा मैं 2 दफ़ा यतीम हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे एक बार तो जब मेरे माँ बाप फौत हुए तब मैं यतीम हुआ, और एक बार जब मेरे बच्चों ने मेरे साथ मुझे रद्द किया, मैं दूसरी बार यतीम हुआ। तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप अपने वालिदैन को जो पहले से ही यतीम होते हैं, आप उनको दोबारा यतीम न कीजिए, उनको मत कीजिए बेआसरा बेसहारा। और
آپ پیسے دے کے کمال یہ نہیں ہے کہ سہارا نہیں ہو رہا. ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا, ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا, یہ اصل چیز ہے. پیسے کا کوئی کمال نہیں ہے. بہت ساروں نے پیسے دیے ہوتے ہیں, بڑے اچھے گھر میں رکھا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ تنہائی وہ ان کو کھا جاتی ہے. ایک دفعہ ایسی میرے ساتھ واقع ہوا. میں یہاں سے اترا تین ہٹی پر, اور تین ہٹی پر یہاں قریب ہی ایک ہوٹل تھا. میں کالج کا ٹائم تھا میرا, اور میں کالج جانے کے لیے میں بس پکڑ رہا تھا. وہاں سے شیرشاہ جانے کے لیے جو سائٹ کا جو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی, میں اس دن وہ میرا پوائنٹ نکل گیا, تو میں وہاں سے میں سواری پکڑنے کے لیے میں تین ہٹی تک آیا. کبھی اکثر تین ہٹی یا لسبیرا سے کوئی سواری لے کر کے پھر اپنے کالج چلا جاتا تھا. یہ بات ہے جب میں 19-20 برس کا ہوں گا. تو ایک صاحب میرے پاس قریب آئے, کہنے صاحب آپ اس وقت جلدی میں تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہوں تو میں جلدی میں, لیکن کہیے آپ. میں نے سمجھا شاید کوئی اپنا سوال ان کے ذہن میں ہے اور دستے سوال دراز کر رہے ہیں, کوئی پیسے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا نہیں, کہنے مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے آپ. میں نے کہا اچھا میں وقت دے دیتا ہوں. میرے اندر شروع سے ایک عادت یہ تھی, میں یہ ایک بات دہراؤں گا ایک کال لینے کے بعد. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے پتہ نہیں, میرے سننے والے کال کر رہے ہیں, سن لوں میں ان کی بات. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام سر. جی کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ گئی. جی جناب. سر شفیع اللہ بات کر رہا ہوں, یہ شریف آباد کورنگی سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ سر یہ آپ کے لہجے نے میرے کو یقین ماننے بہت متاثر کیا, تو اس لیے میں نے کہا ہمارے کو تو کچھ بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا, لیکن میں نے کہا نہیں, بہت پیاری آپ بات کر رہے ہیں, بہت پیاری بات کر رہے ہیں, آپ پیارا لہجہ ہے آپ کا بھی. بات کر لوں. ہاں بالکل کریں. جی کہیے, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہلو جی, کچھ کہنا چاہ رہے ہوں تو آپ کہیے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. لیکن ان کی کال کٹ گئی اور ہم چلتے ہیں اس بات پر. ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ کچھ دیر دیجیے. انہوں نے چائے بھی منگوائی, کیک بھی منگوایا اور مجھے کھلایا. کہنے لگے دیکھیے صاحب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں مانگنے والا ہوں, مجھے مانگنا نہیں, تھوڑی سی دیر کو مجھے سن لے کوئی. میں نے کہا آپ کے ماشاءاللہ آپ تو شادی شدہ لگ رہے ہیں اور بچے والے لگ رہے ہیں. کہنے بچے بڑے ہو چکے ہیں, لیکن اب وہ وہاں میری بات کوئی مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس طرح میں کسی کو کافی پہ, کسی کو چائے پہ آفر کر کے کوئی 10 منٹ کسی کے لے لیتا ہوں, تو یہ بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے. آپ کسی کی تھوڑی سی دیر کو, یعنی لوگ عام طور پر کسی کو وقت نہیں دے پاتے. یہ اشفاق احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی, یہ تو ہم نے بعد میں سنی, لیکن ہم تو اپنا وقت شروع سے دیتے آ رہے تھے. میں نے ان کی بات سنی اور میرے دل میں دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیسوں سے ہی آپ کسی کی مدد کرتے ہو, آپ کسی کو وقت بھی دے دیتے ہیں نا, یہ بھی بڑی خیر کی بات ہے. یہ بھی آپ نے خیر بانٹ دی. کسی کو اپنے کاندھے پر اپنا دکھ کیا لینے دیتے ہیں, کوئی اپنے دوست کو کوئی بات اس کا غم کے سن لیتے ہیں, سن لیجئے کچھ دیر. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پیسوں سے مدد کرتے ہو. کسی کا غم, کسی کا دکھ صرف سن لینا, یہی بانٹ لینا ہے. اور وہ اگر آپ نے اس کا دکھ بانٹ لیا, یقین کیجئے وہ بہت بڑی اس وقت اذیت سے نکل آتا ہے, بہت بڑی اذیت سے آپ اسے نکالتے ہیں. وہ اندر گھٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی وہ تکالیف اس کو کچل رہی ہوتی ہیں. آپ اسے کچلنے سے نکال سکتے ہیں. اس تکلیف سے, اس اذیت سے نکالنے والے آپ ہوتے ہیں. تو بات آتی ہے کہ ماں باپ کو بھی اسی طرح سے تھوڑا سا وقت دیجیے, تھوڑی سی مسکراہٹ دیجیے, تھوڑی سی باتیں ان کے ساتھ کیجیے, ان کے ساتھ وقت بتائیے. جب آپ چھوٹے سے تھے آپ بھی چاہتے تھے کہ میرا باپ مجھ سے بات کرے. اب آج باپ چاہتا ہے کہ اب یہ میرا بچہ جو ہے مجھے اسی انداز میں ڈیل کرے جیسے میں ڈیل کرتا تھا, یہ مجھ سے بات کرے. اور میں بھی آج آپ کو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی بوڑھے افراد ہیں, میں بوڑھے افراد نہیں کہتا, میرے پاس لفظ ہے سینئر سٹیزنز. آپ بوڑھے نہیں ہیں, بوڑھے ہیں کہنا چھوڑ دیجئے. گنتی نمبروں کی اور یہ عمر کی جو عدد ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. آپ سینئر سٹیزن ہیں, اور سینئر سٹیزن بن کر کے آپ اگر اپنی اولاد کو ڈیل کریں گے, آپ پچھلی چیزیں ان پر تھوپیں گے نہیں. بلینڈنگ کریں, ابھی ہم نے ایک پروگرام میں بھی یہی بات کہی, بلینڈنگ کیجئے, اپنے تجربات و مشاہدات سے ان کو گائیڈ کیجئے, لیکن ایڈوانس طریقے سے, ایڈوانس دنیا کے حساب سے. اے آئی کا زمانہ ہے تو آپ تھوڑا سا اے آئی کے بارے میں بھی جان لیجئے, اور تھوڑے سے تیار ہو کر کے اپنی اولاد کے ساتھ بات کیجئے. یقین کیجئے وہ اولاد آپ کے ساتھ, کہتے ہیں نا, وہ پھر سنکرونائز ہو جاتا ہے. جب آپ گراری کے ایک کے جو گراری کے دانت جو ہے وہ مختلف ہوں اور دوسرے کے مختلف ہوں تو پھنس جاتے ہیں, ان میں ڈیڈ لاک آ جاتا ہے. تو دونوں کو سنکرونائز ہونے کے لیے, سنکرونائز کسے کہتے ہیں, گراری میں گراری کا بیٹھ جانا, پھر ایک گراری چلے تو دوسری بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیسے بیٹھتی ہے,
جب ایک جیسے دانت ہوتے ہیں. ایک جیسے دانت کا مطلب یہ ہوا جب میری ایک جیسی سوچ ہوگی, میرے ایک جیسی سوچ کے جو ٹیتھ ہوں گے, دانت بن جائیں گے, تو اس کا ذہن بھی میرے ساتھ چلنے لگے گا. کوشش کیجئے کہ اپنے والدین کے ساتھ, یا اور اپنے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی, ان کو جینے دیجیے لیکن ان کی رہنمائی کرتے رہیے. لیکن کچھ بھی ایسا نہ کہیے کہ ہم تو پرانے وقتوں میں, ٹھیک ہے آپ کرتے تھے نو ڈاؤٹ, لیکن ان کو رہنمائی کے طور پر پچھلے وقتوں کی چیزیں یاد دلا دیجیے, یا آپ اپنی جتنی بھی یادیں ہیں ان کو سنائیے, تو ایک سنہرے انداز میں اور خوبصورت انداز میں, ان کے لیے تلخی کا باعث نہ بنے. اچھا یہاں بات آتی تلخی کی, تو ہم عام طور پر دو افراد بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہنس رہا ہوتا ہے اور دوسرا چپ ہو کر کے صرف دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تکلیف میں ہوتا ہے, تکلیف میں آپ نے اس کو کیوں ڈال دیا؟ تو آپ نے اس کے ساتھ مذاق نہیں کیا تھا, آپ نے طنز کا تیر چلایا تھا جو اس کے دل میں جا کر جو ہے پیوست ہو گیا. مت بھونکیے تیر, دلوں کو مت چھیدیے, دلوں کو مت زخمی کیجیے, مت چھلنی کیجیے. مذاق وہ ہوتا ہے جس سے دونوں ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے, ہم مذاق کی اور طنز کے تیر کی میں فرق نہیں جانتے. بڑا برا سا مذاق, بڑا برا سا طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا. آپ نے مذاق نہیں کیا تھا, اس کے دل کو چھیدا تھا. آپ نے دل کو نہیں چھیدنا ہے, آپ نے مذاق کرنا ہے. ایسا مذاق جس میں دونوں ہنسیں, دونوں کے دونوں بیٹھ کر کے کھلکھلائیں, نہ کہ وہ ایک تکلیف میں یا اذیت میں آئے. آپ نے اذیت نہیں دینی ہر حال میں. آج کی باتیں ہماری اتنی ہو سکی ہیں, اور رہ گئی بہت سارا کانٹینٹ تھا میرا.